बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो हुकूमत जो पहले बहुत अकड़ दिखा रही थी, गर्दनों में सरिये थे, वो मजाक उड़ा रहे थे, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अवाम इतनी बड़ी तादाद के अंदर पहुंच जाएगी। लेकिन बिल आखिर उस हुकूमत ने ना सिर्फ घुटने टेक दिए हैं, बल्कि अब तहरीक इंसाफ के कायदीन की मिन्नतें तरले की जा रही हैं। इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर मुज़ाकरात का दौर शुरू है। क्या डिमांड्स रखी जा रही हैं, क्या कबूल की जा रही हैं, इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान से जो काफिले हैं, बहुत सारी जगहों पर काफिले अभी रास्तों में हैं। रुकावटें पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा हैं, चूंकि वहां पे मशीनरी मौजूद नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के काफिले जिस अंदाज में, दबंग अंदाज के अंदर इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं, अभी अली अमीन गंडापुर जब मैं आपसे मुखातब हूं तो 26 नंबर चुंगी से पीछे हैं, लेकिन अगली जो टेल है वो 26 नंबर से टकरा गई है। और इस वक्त रेंजर्स, पुलिस, एफसी और अवाम आमने सामने है। टकराव शुरू हो चुका है, इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा, हसीना वाजद जब अवाम ने घेराव किया तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, और फिर एक हेलीकॉप्टर आया और उसके अंदर उनको भारत मुंतकिल किया गया। और अभी जाती उम्रा के अंदर भी एक हेलीकॉप्टर वहां से उसने परवाज की है। नवाज शरीफ को कहाँ मुंतकिल किया गया है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो हम एक एक करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि अब भी जो पुलिस है या नामालूम अफराद वो बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हमने रुकन गांव है जिला मंडी बहाउद्दीन का, वहां पे हल्का पीपी 43 के फार्म 45 के फार्म 45 के एक एमपी हैं, मोहम्मद नवाज पंजो था, उनके घर पर धावा बोला गया है। वो कई अफराद को लेके इस वक्त इस्लामाबाद के रास्ते पर हैं। लेकिन जो इनका तरीका वारदात है, आप जाइए यहाँ पे, अगर घर के अंदर आपके पास सर्च वारंट है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप फैमिली को अलहदा कीजिए और तलाशी ले लें। ज्यादा से ज्यादा यही कानून होता है। लेकिन ये बड़ी बदनसीबी है, उस एक अजीब कुमाश के लोग इस वक्त पाकिस्तान पर काबज हो गए हैं कि घर के बर्तन तोड़ने हैं, अलमारियां तोड़नी है, फिर डकैतियां करनी है, कोई ना कोई जो चीज हत्थे लग जाए उसको उठा लेना है। ये तो डाकुओं से भी बदतर है। तो इसी तरीके से गुजरात से एक एमएनए है, वहां पर भी हमें ये इतला आई है कि उनके घर पर भी अब धावा बोला है। यानी एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर काफिले दाखिल हुए हैं, और साथ ही ये जो काम है ना डकैती वाला, ये गुंडागर्दी वाला, ये साथ साथ जो है वो जारी है, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज ये लोग इस्लामाबाद के अंदर इंसाफ लेने के लिए आए हैं। आपने यही करतूत किए, इमरान खान और बाकी जितने वर्कर्स थे, कायदीन थे, उनके खिलाफ नाजायज मुकदमात बनाए, उनके जमहूरी आईनी हकूक को पामाल किया, और अवाम को इसी से नफरत पैदा हुई और वो सड़कों पर आई है। और अब हाल ये है कि वो मोहसन नकवी जिसकी गर्दन में सरिया था, वो नून लीग के हुकूमती वजीर जो कहते थे कि हम तो बात ही नहीं करेंगे, ये पता नहीं उनको ये तवक्को नहीं थी कि अवाम इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकलेगी। चूंकि अटक का जो डीपीओ था वो बड़ा मगरूर अंदाज के अंदर अवाम को डरा रहा था, और आज अवाम ने उसको बताया है कि भाई असल ताकत अवाम है। और वहां पे उन्होंने वाल चाकिंग करके आए हैं कि डीपीओ हम आ नहीं रहे, हम आ गए। और फिर 20,000 के करीब जो नफरी बताई गई है, कट्टी पहाड़ी के करीब, उस काफिले को रौंदता हुआ पाकिस्तान के अंदर ये जो अवामी जमहूरी एक सैलाब है वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका है। अब इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त आखिरी जो रुकावट है, वहां पे एक तरफ शैलिंग शुरू हो गई है। रेंजर्स, एफसी और पुलिस यहां पे मौजूद है। मुजाहिरीन की जो अगली टेल है, अभी वो पहुंचे हैं जिन्होंने आगे रास्ते क्लियर करने हैं। असल जो काफिला है वो तो अभी इस्लामाबाद टूल प्लाजे पे है, और बहुत लंबी लाइनें हैं, नाकाबिले यकीन मनाजर हैं। यानी वो तहरीक इंसाफ जिसके वर्कर्स को आज से 10 साल पहले मम्मी डैडी बर्गर कहा जाता था, अब आप इस नेज पे उसको लेके आए हैं। आप मैंडेट पे डाके डालते हैं, फार्म 47 के तहत हुकूमतें बनाते हैं, और उसके बाद अवाम के पास और रास्ता क्या है? एहतजाज करते हैं। आप एहतजाज भी नहीं करने देते, फिर आप घरों में घुसते हैं, आप हमलावर होते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक की पामालियां करते हैं, औरतों बच्चों को हरासा करते हैं। तो फिर वो तंग आमद बजंग आमद, जब आप जमहूरी आईनी एक प्रोटेस्ट का राइट भी नहीं देते तो फिर लोग क्या करें? यानी उन्होंने रहना तो है, फिर उन्होंने अपनी ताकत जो है
وہ دکھانے کا فیصلہ کیا، نہتے ہیں، پرامن ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ شیل ہیں، ڈنڈے ہیں، پھر گولیاں ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کرے پاکستان کے اندر یہ سارے معاملات پرامن طریقے سے ہو جائیں، اور جو لوگ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مالک ہیں، کوئی ہم نے جہیز کے اندر یہ پاکستان لے لیا ہے، وہ بھائی پاکستان کی عوام اس کی مالک ہے، اور ڈی چوک کوئی آپ کا تھوڑے ہی آپ نے لکھ کے لیا ہوا ہے۔ ڈی چوک جو ہے اگر وہاں پہ پہنچ جائیں تو ڈی چوک بھی اسی عوام کا ہے، انہی ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ اس وقت جو ہے وہ سارے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، اور پھر انہی کو گھراتے بھی ہیں، انہی کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سختیاں کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں دانش مندی کا مظاہرہ ہوگا تو کم از کم کچھ مذاکرات پازیٹیو ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے۔ اب جو ہے پہلے کہتے تھے اسلام آباد میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، اب کہتے ہیں جی آپ مہربانی کریں آپ پشاور موڑ پہ بیٹھ جائیں، اب آپ جو ہے اچھا ادھر نہیں بیٹھنا تو آپ ایسے کریں پریڈ گراؤنڈ میں آ جائیں، اچھا آپ جو ہے وہ پھر F9 پارک میں آ جائیں۔ او بھائی اب آپ کو کیا جلدی ہے؟ یعنی یہ کام آپ کو پہلے کرنے تھے، یہ آپ کا سریہ اب کیوں نکلا ہے؟ وہ جو آپ نے گردنوں میں سریے لیے ہوئے ہیں اور اب آپ گھس بیٹھیے، اس وقت بیٹھ کے اقتدار کی مسندوں پہ، آپ اگر سیاسی ہوتے تو آپ پراپر طریقے سے پہلے ہی تحریک انصاف کے لوگوں کو انگیج کرتے اور یہ نہ بتاتے کہ اسلام آباد جیسے آپ جو ہے یہاں پہ کہ مائی باپ بن گئے، آپ بتاتے بھئی آپ عوام ہیں، آپ کا رائٹ ہے، جمہوری آئینی حق ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ریڈ زون کی طرف آپ نے نہیں آنا، فلاں جگہ پہ بیٹھ جائیں، تو یہ معاملہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آنسو گیس کے شیل برسائیں، گرفتاریاں کریں، نہتے لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کریں، تو پھر معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر تھوک کے چاٹنا پڑتا ہے۔ اب جو ابھی چند گھنٹے پہلے تک جو کہہ رہے تھے کوئی مذاکرات نہیں، ہم نہیں کریں گے، لیکن اب وہ مذاکرات کے لیے منت ترلے کی ہیں۔ منسٹر انکلیو کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک اجلاس جاری ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کے اندر جو ہے وہ اسد قیصر ہیں، شبلی فراز ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، دوسری طرف بیرسٹر سیف بھی بتایا جا رہا ہے، وہ بھی ایک مشکوک کردار ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے ایاد صادق ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ محسن نقوی ہیں، جو اس وقت نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے، لیکن سارا کچھ فیصل واڈا اور محسن نقوی چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ آپ مذاکرات کس نیج پہ کر رہے ہیں، کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اب لوگ تو ڈی چوک بھائی پہنچیں گے، اس وقت جو جذبات ہیں، جتنا آپ نے ان پہ شیلنگ کی ہے، جتنا ان میں غصہ ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچیں گے۔ اور پھر عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ آج کروائی گئی ہے، عمران خان نہیں مانے، انہوں نے کہا ہے بھائی یہ تو اب آپ ڈی چوک پہنچے، بس اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بات لاتوں کے بھوت باتوں سے کب مانتے ہیں۔ اور اب جو خبر آئی ہے، خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جاتی عمرہ لاہور، آپ کو علم ہے سیکورٹی وہاں بھی بڑی الرٹ کی گئی ہے، ابھی تک جو ہے وہ آپ نے دیکھا حماد ادر اور عام شخصیات جو لاہور سے ہیں وہ ابھی منظر عام پہ نہیں آئیں، اور اس کی جو بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کوئی لاہور سے سرپرائز ابھی آئے گا۔ کچھ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ لاہور ہی نہیں نکلے، بھائی جب اسلام آباد کے اندر 1 لاکھ بندہ بیٹھ جائے، ابھی اسلام آباد اور راول پنڈی کے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، ابھی تحریک انصاف نے جب کہا ہے کہ بھئی تمام لوگ پہنچیں، تو اس کے اندر راول پنڈی کی عوام گھروں سے نکل آئے، اپنے بھائیوں کو ویلکم کریں، جو آگ اور خون کا دریا عبور کر کے آ رہے ہیں، ان بہادروں کا استقبال کریں، ان کے لیے پانی کی بوتلیں، خشک میوہ جات، ڈرائی فروٹ لے کر آئیں، آخری رکاوٹیں ہٹانے میں ان کی مدد کریں۔ اور یہ آخری رکاوٹیں 26 نمبر چنگی ہے، اور میں بالکل جہاں بیٹھا ہوں، میں پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ ہیوی موومنٹ پولیس کی وہ مارگلا روڈ سے ہوئی ہے، اور مارگلا روڈ سے وہ اب 26 نمبر جو ہے وہ پولیس دوسری طرف سے جو ہے وہ گئی ہے بڑی تعداد کے اندر۔ تو یہ ان کو راولپنڈی اسلام آباد کی عوام کی بڑی تعداد اس وقت باہر نکل آئی ہے، بہت جگہوں پہ مزید تصادم ہے، لیکن تمام لوگوں کو ہدایات ہیں کہ آپ 26 نمبر چنگی پہنچے۔ تو پولیس 40,000 کے قریب جو نفری ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ موجود ہے مظاہرین کو روکنے کے لیے، لیکن یہ جتنی عوام ہے اس کو اب روکنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ کرے کوئی حالات تصادم کی طرف نہ جائیں۔ میں بالکل ایسی بات نہیں کرنا چاہتا اس مخصوص وقت کے اندر کہ پھر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک آگ لگے، بلکہ سنجیدہ مطالبات ہیں۔ 26ویں آئینی ترامیم جس نے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، جس نے عدلیہ جو ہے اس کے جو رائٹس ہیں، جو اختیارات ہیں اور انصاف کو کچل کے رکھ دیا ہے، اور جس طرح بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ اور فارم 47 کے تحت
اس کے اندر کوئی کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے اپنے فارم کمیٹی وہی پہ جو آج مذاکرات کے اندر ہے وہی بیٹھے اور ادھر فارم 45 سب کے منگوائیں, اور نون لیگیوں کے پاس اگر فارم 45 ہیں تو وہ دکھائیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو. یہ جو کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں یہ کرتے ہیں, اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اب تحریک انصاف کا بھی یہ امتحان ہے. اگر اب ان کو یقیناً ٹریپ کرنے کی کوشش ہوگی, ان کو کہا جائے گا ادھر بیٹھ جائیں, اگر وہ ڈی چاک نہ پہنچ سکے تو پھر تحریک انصاف کی جو یہ کال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ڈی چوک کے اندر جب افراد بڑی تعداد کے اندر بیٹھیں گے, کوئی اس کو 50,000 کہہ لے, کوئی اس کو 1,00,000 کہہ لے, وہ اگر ڈی چوک پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے حکومت کی گردن پہ عوام کا پاؤں ہے, یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے پھر آسان نہیں ہے من مانیاں کرنا. اور یہ جو ہے وہ اب اس معاملے کے اندر تو لہذا اسلام آباد راولپنڈی کی جو عوام ہے وہ بڑی تعداد کے اندر نکلی ہے. لیکن آپ اپنے وزیر اعظم صاحب کو دیکھیں, وہ بیلاروس کا پریزیڈنٹ آیا, اس کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر چلے گئے. یعنی جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اب اس پہ فواد چودھری نے تبصرہ کیا ہے کہ حیرت کی بات ہے بیلاروس جیسے غیر عام ملک جس کی حیثیت روس کے صوبے سے زیادہ نہیں, اس کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم خود ایئرپورٹ جا رہا ہے. اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کس قدر عالمی تنہائی کا شکار ہے اور کتنی ڈسپریٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ممالک کے ڈکٹیٹرز کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو اب یہ خبر آئی ہے جی, ملک کی بگڑتی صورتحال, نواز شریف علی کیپٹر کے ذریعے مری پہنچ گئے ہیں. ان کے مری پہنچنے کی تاکہ پہاڑوں سے ذرا اوپر اڑنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. تو ایسا ایسا اگر اس معاملے کو دانش مندی کے ساتھ حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ نے ہینڈل نہ کیا تو یہ بنگلہ دیش کی طرز کا ایک انقلاب بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جو پھر اس وقت چونکہ پیچھے بھی اتنی عوام ہے, اگر اسلام آباد کے اندر 1,00,000 بندہ بیٹھ جائے اور ہر ضلع کے اندر اگر دوبارہ کال دے دی جائے تو دوبارہ بندے نکل سکتے ہیں ضلعوں کے اندر, تو پھر پاکستان جو ہے وہ یہ ایک عجیب قسم کا جو ماحول ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. اچھا, یہ اب مذاکرات جو ہے مذاکرات بھی کھیلے جا رہے ہیں. پولیس, رینجرز, ایف سی اور عوام اس وقت آمنے سامنے ہیں. حکومت مکمل طور پہ لڑکھڑا چکی ہے, گردنوں میں سریا رکھنے والے اب منت ترلے کر رہے ہیں, اور کسی بھی لمحے ڈیالہ جیل کے اندر ایک اور عام ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی, آپ قافلے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے وہ انرجی کے ساتھ آ رہے ہیں, جس طرح میری کئی لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو ہے وہ ان سے, اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ سوچے ہی نہیں کہ حکومت جتنے بھی سیکورٹی اہلکار ہیں وہ ہم تو تنہا ہیں, ہم نہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے نہتے کو پتھر اٹھا کے پھینکنے کا تو اختیار ہوتے ہی ہے, دنیا جہان میں چلتا ہے, لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے بلکہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ کرنی پڑے گی. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رہائی کیوں, یہ کبھی ہوتا ہے, یہ تو عدالتوں کا کام ہے. وہ بھائی عدالتوں کے آپ نے دانت نکال دیے, اختیارات ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ججز خط لکھ رہے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے. پھر جو عمران خان پر 200 مقدمات بنائے گئے ہیں تو کیا وہ مقدمات جائز ہیں؟ جب مقدمات ہی ناجائز ہیں تو پھر جو جنہوں نے بنائے ہیں ان کو کہا جائے گا بھائی یہ ہٹاؤ, یہ کیوں آپ نے ایک اس طرح کے مقدمات بنائے ہیں. تو دعا کریں ان لوگوں کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے. سیکورٹی فورسز, پولیس کے جوان وہ بھی عوام سے ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان کو ریاست کس سطح پہ عوام کے سامنے لے کے آئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور تحریک انصاف ان کو دانش مندی کے ساتھ وہ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچیں کہ جہاں پہ پاکستان کی عوام کا اور عام جو لوگ ہیں ان کا نقصان نہ ہو. پاکستان زندہ باد.